पौलुस रसूल का खत कुलिसियों की कलीसिया के नाम, दूसरा बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत। दूसरे बाब की 6 और 7वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। 2 आयात में करीब 7 से 8 मज़ामीन हैं। पहली बात, जिस तरह तुमने मसीह खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो, 2 बातें हो गई, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, 4, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो, 6, और खूब शुक्रगुजारी किया करो, 7। इन 2 आयात में 7 बातें हैं जो पौलुस रसूल ईमानदारों को सिखाता है, समझाता है। जिस तरह तुमने मसीह खुदावंद को कबूल किया था उसी तरह उसमें चलते रहो। मसीह जिंदगी में मुझे और आपको बहुत से मसाइल दरपेश हैं और दरपेश रहेंगे, लेकिन मैंने और आपने चलते रहना है। आपको पता है जो पानी खड़ा हो जाता है उसको तालाब कहते हैं या जोहड़ कहते हैं, क्योंकि वो पानी खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा काई भी जम जाती है। गढ़ी शो में मुझे याद है, बड़ी पुरानी बात है, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले वहां पर एक इसी तरह का तालाब सा था और वहां पर पानी खड़ा हुआ था कई सालों से, और उसमें से ताफून भी उठता था और उसके ऊपर काई जम गई थी सब्ज रंग की, और उसके ऊपर मेंढक बैठते थे और रात को ऊंचा ऊंचा बोलते थे और बड़ा शोर मचाते थे। आपने देखा होगा नहर के पानी में से ताफून नहीं, हालांकि उसके अंदर अब पाइपलाइनें डाल दी हैं, गंदा पानी उसके अंदर है, तो भी वो पानी रवानी से चलता रहता है, इसलिए वो बदबू उसके अंदर नहीं आती। अगर वही नहर का पानी कुछ दिन खड़ा रहे तो उसके अंदर से ताफून उठने लगेगा, बदबू आने लगेगी, मच्छर उस पर बैठने लगेंगे। तो एक मसीही जो है उसे चलते रहना चाहिए, उसकी रफ्तार चाहे सुस्त हो लेकिन तो भी चलना उस पर वाजिब है। आमीन। और चलना भी कैसे? मसीह के साथ, अकेले नहीं चलते रहना, अपनी मर्जी से नहीं चलना, मसीह की मर्जी के मुताबिक चलना है और मसीह के साथ चलना है। ना तो मसीह से बहुत पीछे रहना है और ना ही मसीह से आगे निकल जाना है, मसीह के साथ साथ चलना है, उसके पीछे पीछे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती हैं और उसको फॉलो करती हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, क्या जब हमने तौबा की थी हम उसी मोहब्बत में आज तक कायम हैं? अभी भाई ने बताया कि बेदारी का मतलब अपने आप को मसीह में दोबारा से ज्वाइन करना है, अपने आप को दोबारा से मसीह के साथ जोड़ना है, अपने आप को उस पहली सी मोहब्बत में दोबारा वापस लाना है। अगर कोई शख्स मसीह के साथ चल रहा है तो वो बेदार है, लेकिन अगर कोई शख्स मसीह को वक्त नहीं देता, योंगे जो कहते हैं कि जब हम खुदा से कंटिन्यू बात करते रहते हैं तो हमारी उसके साथ रफाकत रहती है। हम खुदा से अपने दिल की बात करते हैं, खुदा अपने दिल की बात हमसे करता है। लेकिन जब हम खुदा से कतई ताल्लुक कर लेते हैं, हम दुआ में वक्त नहीं गुजारते, हम खुदा के कलाम के साथ वक्त नहीं गुजारते, तो योंगे जो कहता है कि हमारा राब्ता खुदा से टूट जाता है, मुनक़ता हो जाता है। आपने देखा होगा जब बिल पे नहीं किया जाता तो लाइनमैन आता है, वो तार काट देता है टेलीफोन की, तो फिर आप चाहे जितने मर्जी नंबर मिलाएं, तार तो कट चुकी। इसी तरह जब हम एक तवील अरसे मसीह को याद नहीं करते, उसके कलाम के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं रखते, उसके घर में नहीं आते, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे अंदर वो मोहब्बत खत्म हो जाती है और खुदा के घर में आना हमारे लिए उसके अंदर कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं रह जाती। लोग हमें कहते हैं कि आप चर्च चलें, लेकिन हम कहते हैं अच्छा जी चले जाएंगे। हमें दुनिया के काम ज्यादा अच्छे लगते हैं, दुनिया के कामों में हमें ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे हालात हमें ड्रैग करके वापस खुदा के पास ले ही आते हैं। तो खुदा के बगैर अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं चल लूंगा या खुदा के बगैर भी मेरी जिंदगी गुजर सकती है, तो मैं ये कहता हूं कि वो शख्स बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अहमक है। बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमने तौबा की उसके बाद हमने मसीह के साथ चलना है और मुस्तकिल चलना है, उस वक्त तक चलना है जब तक हम उस अब्दी मुकाम के अंदर नहीं दाखिल हो जाते जहां हमेशा हमेशा हमने खुदा के साथ रहना। मसीह जिंदगी कोई एक दिन की जिंदगी नहीं है कि हम खुदा के साथ चलें और दुआ करें, रोजा रख लें और फिर 1 साल के लिए गायब हो जाए। मसीह जिंदगी में हमने हर रोज हर लम्हा खुदा के साथ चलना है और खुदा की रफाकत में रहना है ताकि खुदा हमें बरकत दे सके, ताकि हम मुतहर्रिक रहें। जितना ज्यादा हम मसीह के साथ रहेंगे हम मुतहर्रिक रहेंगे, जितना ज्यादा मसीह से दूर चले जाएंगे हमारी जिंदगी गैर मुतहर्रिक हो जाएगी, हम रुक जाएंगे।
تو مسیح کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ ہنوک کے تعلق سے لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اٹھا لیا گیا۔ کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اگر وہ خدا کے ساتھ نہ چلتا تو وہ کبھی بھی نہ اٹھایا جاتا۔ تو شرط یہ ہے آسمان پر بھی وہی اٹھائے جائیں گے جو مسیح کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن توبہ کی اور بس توبہ کر کے بات ختم ہو گئی اور پھر جب یسوع آئے گا تو آپ اڑ کے استقبال کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ لاسٹ پیغام میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی کالج میں داخلہ لیا ہے اور آپ اس میں داخلہ لینے کے بعد کبھی دوبارہ جاتے ہی نہیں تو کیا وہ آپ کو سند دے دیں؟ وہ کہیں گے سر آپ کی تو غیر حاضری اتنی زیادہ لگی ہوئی، فیس بھی نہیں آپ نے پے کی ہوئی، تو آپ کو سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہے مسیحیوں کی کہ توبہ کرنے کے بعد کچھ لوگ بڑے آزاد اور بڑے ایزی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی اپنے اندر آزادی فیل کرتے ہیں، بپتسمہ لینے کے بعد وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، ایسے تازگی سی مل گئی ہے، لگ رہا ہے بڑے ہلکے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اتنے ایزی ہو جاتے ہیں کہ وہ مسیح کے ساتھ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہیں سے ان کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث اس لیے بنتے ہیں کیونکہ جب وہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد مسیح کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے تو ہوتا کیا ہے، ان کی زندگی میں دنیاوی کام اور بھی کثرت سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور دوسرے لوگ دیکھ کے ان کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ تم نے تو بپتسمہ لیا تھا، تم تو ہمیں بڑا بتاتے تھے کہ بپتسمہ لیا ہے، میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں، تو یہ اچھا فیل کر رہے ہو کہ اب تم پہلے سے بھی زیادہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہو، تو ایسے لوگ ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ میں اور آپ ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ آپ اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں اور مسیح کو قبول کرتے ہیں اصل میں ہم شیطان کو ڈسگریس کرتے ہیں، ہم شیطان کی بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے علاقے میں رہ کر مسیح کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور ایک توبہ شدہ شخص کو گرانے کے لیے ابلیس جتنی کاوش کرتا ہے شاید ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ ابلیس ایک پل کے لیے بھی نہیں رکتا، وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ اس کے ارد گرد ایسے مسائل کھڑے کر دیتا ہے کہ وہ مسیح کا انکار کرے، مسیح سے آہستہ آہستہ اس کو دور کرتا ہے اور پھر اس کو اتنا دور لے جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جب ہم مسیح کے ساتھ رہتے ہیں تو گناہ ہم پر تسلط نہیں پا سکتا، ہم بڑی آسانی سے ان گناہ آلودہ خیالات کو اپنے ذہن سے چھٹک دیتے ہیں جو خداوند کے کلام کے مخالف ہیں، کیونکہ خدا کی پریزنس ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تقویت دیتا ہے، وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، وہ ہمارے ارادوں کو مضبوط بناتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ لیکن جب ہم خدا سے دور ہیں تو ہم الہی پروٹیکشن سے دور ہیں۔ جب کسی شخص پر الہی پروٹیکشن نہیں ہوگی، خدا اس کا مددگار نہیں ہوگا، وہ خدا سے دور چلا جائے گا، تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا ایک عام سی بات ہوگی، وہ گناہوں میں گر جائے گا۔ مصرف بیٹے کے تعلق سے یہی کچھ ہے، اس نے اپنا سب کچھ گناہوں میں اجاڑا، تباہ و برباد ہو گیا، لیکن بالآخر اسے واپس آنا پڑا۔ لیکن میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اپنے لیے بھی اور کلیسیا کے تمام لوگوں کے لیے جس وقت یہاں پر موجود ہیں اور سن رہے ہیں، کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو بہہ کر دور چلا جائے، بلکہ ہم مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ چرواہا اگر بھیڑوں کے ساتھ ہے تو بھیڑوں کو خطرہ نہیں، اگر بھیڑیں بھٹک جائیں اور الگ سفر کریں چرواہے سے دور ہو کے تو کوئی بھی انہیں پھاڑ کھائے گا۔ وہ بھیڑیے کی نظر ہو سکتی ہیں، وہ کسی کھائی میں گر سکتی ہیں، انہیں کوئی درندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، انہیں چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن جب چرواہا ساتھ چلتا ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے۔ تو چلتے رہیں، ڈیلی چلیں۔ یہ چلنا کیا ہے؟ مسیح کے ساتھ چلنا، مسیح کے احکامات کو فالو کرنا ہے، خدا کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے اس پر یقین کرنا، اس پر ایمان رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، مسیح کے ساتھ چلنا، خدا کی پرستش کرنا، خدا کی عزت کرنا، خدا کی رسپیکٹ کرنا، خدا کو بھلا جاننا، خدا کو وفادار جاننا، خدا کی محبت پر شک نہ کرنا، خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں قبول کرنا اور خدا کی بتائی ہوئی راہوں کو اپنی زندگی میں مان کر وفاداری کے ساتھ ان پر چلتے رہنا، یہ خدا کے ساتھ چلنا ہے، یہ مسیح کے ساتھ چلنا ہے۔ آج ہم اس بات کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کیا ان باتوں میں سے کوئی ایک دو باتیں بھی ہم مانتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے نہیں، یہ میرے بھائی کے لیے ہے، یہ میری بہن کے لیے ہے، یہ میری ماں کے لیے ہے، کیونکہ غلط تو وہ ہے، میں تو نہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کلام میرے لیے نہیں ہے، کلام دوسروں کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام میرے لیے ہے، کلام آپ کے لیے ہے، کلام ہمارے لیے ہے۔ دوسروں کے لیے تو بعد میں ہوگا، پہلے اس سے خود تو قبول کریں۔ ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ایمان سے اسے قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر رسول نے فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں ہمیں چلنا ہے، اور آگے وہ کہتا اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ ہم نے روز بروز مسیح میں جڑ پکڑنی ہے۔ آپ کو پتا اگر آپ کسی پودے کو لگائیں زمین میں، کچھ دنوں کے بعد وہ زمین سے ہی نمی لیتا ہے، خوراک لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی جڑوں کو پھیلاتا ہے۔ جتنی زیادہ کسی درخت کی یا پودے کی جڑیں گہری ہوں گی اتنی ہی اس کی لائف زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس میں فروٹ آئے گا، اتنے ہی اس کے اندر پتے ہوں گے، اتنا ہی وہ پھیلے گا اور اتنا ہی اونچا جائے گا۔ اگر اس کی جڑیں کمزور ہیں تو ذرا سی آندھی اسے گرا دے گی۔
اور وہ نہ پھلدار ہوگا بلکہ بس وہ لگا ہی ہوگا. اس کے اندر دیکھیں گے آپ جائیں گے پھل نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جڑیں مزید گہری نہیں کی. کیا ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی جڑیں مسیح میں گہری کر رہے ہیں؟ مسیح کے ساتھ ہمارا رشتہ گہرا ہو رہا ہے یا ہمارا رشتہ بس ایسا ہی ہے، ہلا جلا سا رشتہ ہے؟ کبھی ہم مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، کبھی ہمیں لگتا ہے دعا بیکار چیز ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کلام میرے لیے ہے، کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کلام تو بہت پرانی کتاب ہے، اب یہ آج کے دور کی باتیں نہیں بتاتا. ایسا ہوا کبھی؟ لیکن جو مسیح کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہ کبھی ڈاؤٹ میں آ بھی جائیں تو ڈاؤٹ ان کی لائف میں زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں، کیونکہ خدا کے کلام سے ڈاؤٹ کو وہ کینسل کر لیتے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. مسیح میں جڑ پکڑنا اور تعمیر ہونا. میں نے اور آپ نے اس زمین پر زندہ ہی اس لیے رہنا ہے تاکہ ہم مسیح کا جلال ظاہر کریں. میں نے اور آپ نے اپنی سوچوں پر مسیح کو مسلط کرنا ہے. کون سی نئی فلم آ رہی ہے، کس ایکٹر کی فلمیں اس سال میں کامیاب ہوئی ہیں، یہ سوچنا کیا مسیحیوں کے لیے ہے؟ ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہے. اگر یہ بتا دیا جائے کہ جی فلانا حوالہ نکالیں تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کدھر کو جانا ہے، کیونکہ مسیح سے کوئی گہرا تعلق ہمارا ہے نہیں. ایک ہمارا بھائی تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالب مارکیٹ میں جب ہم کلام سناتے تھے تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، وہ جب بھی کوئی ریفرنس ہم کوٹ کرتے تھے، کوئی بھی حوالہ بتاتے تو سب سے پہلے نکال کے کھڑا ہو جاتا کہ میں پڑھوں. وجہ یہ تھی کہ وہ بائبل سے واقف تھا کہ اس کتاب کے بعد کون سی کتاب آئے گی. تو کئی ایسا ہوتا ہے کلام ختم ہو جاتا ہے، انہیں کلیدی آیت ہی نہیں ملتی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کلام کھولا ہی. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مسیح کو پہچاننا چاہتے ہیں تو نئے عہد نامے کو بہت زیادہ پڑھیں. پرانا عہد نامہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو انرجائز کرنا چاہتے ہیں اور فوری برکت پانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ساری بائبل پڑھیں، تو ہم بگنرز کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اناجیل سے سٹارٹ کریں، انجیلوں کو پڑھیں اور اتنا پڑھیں. بخت سنگھ کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ وہ ہر روز ایک انجیل پڑھتا تھا، ایک انجیل پڑھتا تھا. اس کے علاوہ وہ پرانے عہد نامے سے پتہ نہیں کون کون سی کتابیں چھیڑتا تھا، ان میں سے گزرتا تھا، ان کو غور سے دیکھتا تھا، کچھ آیات کے اوپر رکتا تھا، میڈیٹیٹ کرتا تھا، گیان و دھیان کرتا تھا. لیکن ایک انجیل کو وہ ہر روز پڑھتا، مطلب ہفتے میں تقریباً 2 دفعہ وہ اناجیل کو ریپیٹ کر لیتا. ہفتے میں 2 دفعہ یوحنا کی انجیل پڑھتا تھا، 2 دفعہ لوکا کی، 2 دفعہ مرکز کی اور متی کی. اور اس کا ماننا یہ تھا کہ جتنا زیادہ میں مسیح کی بابت پڑھوں گا اتنا زیادہ مسیح کے خیالات میرے ذہن پر چھا جائیں. ہم مسیح کی بابت بہت کم پڑھتے ہیں. مسیح نے کیا کہا، خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا، سرسری سی باتیں ہمیں یاد ہیں لیکن کبھی ہم نے ان پر غور نہیں کیا. تو جڑ ہم اس وقت پکڑیں گے جب ہم اس سے خوراک لیں گے. ہماری جڑیں اس وقت گہری ہوں گی جب ہم خوراک لیں گے. تعمیر ہم اس وقت ہوں گے جب ہم مسیح کے بارے میں سوچتے رہیں گے. ایک بھائی نے چند دن پہلے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا جی مجھے ایک گلہ ہے خاص طور پر پینٹیکاسٹل پریچر سے. میں نے کہا جی بتائیں کیا گلہ ہے. اس نے کہا جی گلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں بس خدا کی حضوری میں رہو، خدا کی حضوری میں رہو، دعا کرتے رہو، کلام پڑھتے رہو. تو اس نے کہا جی میں نوکری پہ کب جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں، میرا جو گھر میں بل آیا وہ میں کیسے ادا کروں. میں نے اسے بائبل مقدس میں سے ایک ریفرنس دیا اور وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب. یہی سوال پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے کیا تھا. لوکا کی انجیل 18واں باب اس کی 28ویں آیت. پطرس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے. اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ کو، بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانے میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. اور ایک جگہ پر لکھا ہے 100 گنا. آپ کو یاد ہے ایک امیر آدمی خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اب جو کچھ تیرے پاس ہے مال و دولت بیچ کے میرے پیچھے چل. تو لکھا وہ اداس ہو کر چلا گیا. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے جانے کے بعد یہ بات کہی کہ جو کوئی میرے لیے چھوڑتا ہے اس جہان پر اسے 100 گنا ملتا ہے. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے 17 سال ہو گئے خدا کا کلام سناتے ہوئے. میں نے 17 سالوں میں خداوند کے ساتھ وقت گزارا ہے، خدا کے ساتھ چلا ہوں، اور جب سے خاص طور پر خدا کے ساتھ میں بھوکا نہیں سویا. میرے پاس پہلے سے زیادہ ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی. جو سہولتیں میں نے اپنی کوشش سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ مجھے نہیں ملی، لیکن جب سے میں مسیح کے پاس آیا ہوں وہ چیزیں مجھے مل جاتی ہیں، بآسانی مل رہی. تو میں نے اسے اپنی زندگی کی بہت سی گواہیاں بتائیں، اپنے بھائیوں کے تعلق سے بہت سی باتیں بتائیں. تو وہ حیران ہوا یہ بات سن. میں نے اس سے کہا کہ بھائی خدا کے ساتھ چلنے میں نفع ہے، نقصان نہیں. ہم آپ کو بھلے کی بات بتاتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے ساتھ چلیں. جو کوئی خدا کے ساتھ چل رہا ہے اس جہان میں اسے 100 گنا ملے گا. یہ پکی بات ہے، یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں. میں نے نہیں یہ کہا، میں نے حد مقرر نہیں کی. خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے لیے کچھ چھوڑو گے تو خدا بے انصاف تو نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے چیزیں چھوڑتے جائیں اور وہ ہمیں کچھ بھی نہ دے. اگر ہم قربانی دیتے ہیں
اگر ہم سٹرگل کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بہت سی مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو خدا اسے فراموش نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی یہ جان کر کہ تم مسیح کے ہو ایک پیالہ تمہیں پانی ہی پلا دے تو وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ آمین۔ تو اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ خدا آپ کو بھوکا رہنے دے۔ میں نے بہت سی راتیں ایسی گزاری ہیں جن میں نے روٹی نہیں کھائی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جوان آدمی جو 15-16 سال کا ہوتا ہے اسے بڑی بھوک لگتی ہے۔ یہاں پہ کچھ بچے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ گروئنگ ایج ہے، اس میں آپ بڑھ رہے ہیں، آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو خوراک نہیں ملے گی کریونگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ درد کی شکل اختیار کر لیتی۔ تو میں نے کئی راتیں ایسی گزاری جن میں مجھے روٹی نہیں ملی اور میں سو جاتا تھا، لیکن جب میں نے توبہ کی اور میں خداوند کے پاس آ گیا، ایک بھی ایسی رات نہیں جس میں مجھے روٹی نہ ملی ہو، بلکہ میں نے ایسی ایسی ڈشیں کھائی ہیں توبہ کرنے کے بعد کہ کیا بتاؤں آپ۔ یہ خدا کی مہربانی، خدا کا فضل ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ لکھا ہے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں۔ تو خدا کے ساتھ چلنا فائدے مند بات، ہم نے اس میں تعمیر ہونا ہے، مسیح میں ہم نے اپنی جڑیں مسیح میں مضبوط کرنی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو۔ ہم نے جو تعلیم پائی ہے ہمیں اس سے دور نہیں ہٹنا، ہم نے اپنے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں آنے دینا، اور ہم نے ایمان میں بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے۔ اور ان تمام باتوں کے آخر میں اس نے خوبصورت بات کی ہے کہ تم شکر گزاری کرتے رہو۔ ہاللیلویا۔ شکر گزاری ایک بھید ہے، یہ اگر ایمانداروں کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اتم کوئی بات نہیں۔ ہم شکر گزاری کیوں کریں خدا کی؟ میں کل رات سوچ رہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے بھی نہیں تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے رونے کے، رو رہا ہوتا ہے بس، لیکن اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ریپ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے اٹھائیں اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن ان تمام سالوں کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے میری مدد کی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، کتنے لوگوں نے میرے لیے اناج اگایا ہے، کتنے لوگوں نے میرے لیے سبزیاں اگائی ہیں۔ میں انہیں جانتا بھی نہیں لیکن انہوں نے میرے لیے کام کیا ہے۔ خدا نے مقرر کیا تھا کہ منڈی بہاؤ دن میں ایک بندہ میرے لیے کریلے اگائے۔ یہ خدا کے منصوبے۔ دیکھیں آپ شکر گزاری کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، میں نے اس کو کچھ پے بھی نہیں کیا، لیکن خدا نے اس شخص کو ابھارا، اس نے فصل بوئی، اس نے کاٹی، وہ منڈی میں لے کے آیا، ایک شخص نے اس سے وہ خریدے، اپنی دکان میں رکھے، اس دکان سے کسی بندے نے خریدے، وہ میرے محلے میں لے کے آ گیا ریڑھی پہ رکھ کے کریلے، اور کریلے وہاں سے میں نے لے لیے۔ کتنے لوگوں نے میری ہیلپ کی تاکہ میں خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ ایک چین ہے جس کے اندر خدا نے انسانوں کو جوڑ دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ اکڑ ہے کہ میں اپنے آپ سے سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اکیلا، میرے پاس پیسہ آ گیا ہے تو میں اتنا امیر ہو گیا ہوں کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتا ہے، جیسے جیسے پیسہ آتا ہے لوگ برے لگنے لگتے ہیں، دفعہ کرو، وہ بھی کوئی بندہ پھر دھتکارتے ہیں لوگوں، جاؤ 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 ادھر نہ کھڑے ہو، زیادہ تمہارے سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ تو میں نے آج تک کسی بندے کو، امیر آدمی کو نہیں دیکھا کہ اس کے نوٹ اٹھا کے اسے ہسپتال لائے ہوں، اس کے نوٹوں نے گاڑی چلائی ہو، اس کے نوٹوں نے اسے اٹھایا ہو، اس کے نوٹوں نے آگے اس کو اسٹریچر پہ ڈالا ہو اور ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی ہو کہ ڈاکٹر صاحب میرے مالک نو تو ذرا چیک کرو۔ نوٹ تو کچھ بھی نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں، انسان ہیلپ کرتے ہیں۔ وہ بیمار شخص کو اٹھاتے ہیں، گاڑی میں ڈالتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کے ترلے کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیشنٹ کو دیکھیں، اس کی حالت بڑی سیریس ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور مسیح میں جو شخص آ جاتا ہے اسے اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ انسانوں کی کیا قدر ہے، اور میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے ساتھ چلنا ہے، مجھے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسرے میری مدد کریں۔ آمین۔ تو شکر گزاری کے آپ کے پاس اتنے مواقع ہیں کہ ہم سارا دن بڑے آرام سے شکر گزاری میں وقت گزار سکتے۔ خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں، ہماری گلی میں لائٹیں لگ گئی، پہلے بلب فیوز ہو گئے تھے اور اندھیرے میں لوگ ٹھیڈے کھاتے تھے، لیکن شکر ہے کہ لائٹ لگ گئی، اب آسانی سے چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری گلی میں نئے گٹروں کے ڈھکن آ گئے، کئی گلیوں میں ڈھکن نہیں ہوتے، لوگ رات کو گر جاتے ہیں۔ یہ سب شکر گزاری کی بات ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، ہر ایک بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری۔ چند دن پہلے میرے گھر کے نیچے ایک دکان کھلی ہے، سٹور کھلا ہے، میں نے اس کے لیے بڑی شکر گزاری کی ہے، مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ میں یہاں پر آتا تھا، یہاں سے آگے سودا لے کے جاتا تھا، اب میں وہیں سے لے لیتا ہوں، تو میں شکر گزار ہوں اور میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ خدا تو کتنا مہربان ہے، میرے گھر کے نیچے دکان کھول دی۔ ہاللیلویا۔ رات برات جب بھی کوئی مہمان آتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں گھر نہ بھی ہوں تو میری بیوی خود نیچے جا کے، میری بیوی اور میرا بچہ خود جا کے چیزیں لے لیتے ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے جس طرح خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، ہم نے اسی طرح اس کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اس میں تعمیر ہونا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے
खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी। हमने जो तालीम पाई है हमें उसे भूलने की जरूरत नहीं, बल्कि और भी उसमें तरक्की करनी है, अपने ईमान में मजबूत रहना है, ताकि जब मुश्किल हालात हमारी जिंदगी में आए तो हम डगमगा ना जाएं। हम अपनी जिंदगी के तमाम अयाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। आप पर बुरा वक्त आता है, कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। बाइबल मुकद्दस से लिखा है रात को चाहे रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदा एक वक्त में हमें रोने देता है, रोना अच्छा है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो रोना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद। रूहानी एतबार से रोने के मुतालिब बहुत ज्यादा है। जो शख्स खुदा के हजूर रो के दुआ करता है वो आजिज़ी को जाहिर करता है, वो खुदा के हजूर आहो बका करता है, वो खुदा को दावत देता है अपने हालात में। तो रोना जो है ये हमारी जिंदगी के लिए बेहतर बात है, और हंसना भी बड़ा जरूरी है। खुदा इसीलिए हमें रोने भी देता है और हंसाता भी है। खुदा बड़ा जीरक है, खुदा बड़ा ज़हीन है, और खुदा बहुत हिकमत वाला है। वो चाहता है कि उसके लोग जिंदगी के तमाम शेड्स को एंजॉय करें। सो मेरी दुआ है कि आप इस जमीन पर रहते हुए जिंदगी जिए, खुशी से जिए, शादमानी से जिए, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते रहें, और जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब हों, और दूसरे लोगों की हेल्प करें। अगर कोई कमजोर आपके इर्द गिर्द पाया जाए तो आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहें। हम सबको मसीह ने इसीलिए जमीन पर रखा है ताकि हम दूसरों की मदद करें, खुदावंद के नाम को जलाल दें, खुदा की प्रस्तिश करें, और अपनी जिंदगी को खुदाम यीशु मसीह की जिंदगी समझकर इस जमीन पर गुजारें। खुदावंद आपको बरकत दे।